बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं, बहुत अहम ख़बरें हैं कि इमरान डेथ वारंट की कहानी और सिद्दीक़ जान की ज़ुबानी, ये बड़ी एक अहम कहानी है और इसको आखिर वक्त देखिएगा, इसलिए कि मैं सबसे लास्ट में यानी बात आखिर में करूँगा। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात, काली भेड़ों बूढ़ों के बाद काले कोट, इमरान खान और काजी की ज़हनी सेहत पर शक, और कैद के 365 रोज़ और निक्कर का किस्सा। ये सब कुछ क्या है, इन तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि आज इमरान खान की अटक जेल में अटक जेल से निकल कर अडियाला जेल में 365 दिन मुकम्मल हो गए, और वहाँ सख्त गर्मी में भी है। और उनका कहना यह है कि मैं घंटों वर्जिश करता हूँ और एक खिलाड़ी हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो भी हालात होंगे मैं उनका मुकाबला करूँगा। इन लोगों का ख्याल है कि मैं टूट जाऊँगा, मैं टूटूँगा नहीं। लेकिन उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जेलर्स कह रहे हैं कि आपको पसीना इतना आता है और आपकी निक्कर जो है वो फटने के करीब है, तो इसको बदल लें। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म इतना हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती इतनी हो रही है, मुझे इस डेथ सेल में रखा गया है और मैं गर्मी भी गुजार दी मैंने, लेकिन मैं किसी से डरा नहीं, झुका नहीं, घबराया नहीं। मेरी तन्हाई में कैदी बीवी से भी मुलाकात नहीं कराई गई, हालांकि अदालत से उसकी इजाज़त थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि ठीक है, 100 अफराद से मैंने मुलाकातें की, वकला से मुलाकातें की, इन 365 दिनों में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पर जितनी सख्तियाँ की गई वो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा अब काजी जिस तरह खुल के सामने आ गया, वो गैंग ऑफ 3 जो है सब उसके लिए हो रहा है, और उसमें वो नाम लेते हैं काजी फायज़ ईसा के ओपनर हैं, सेकंड बैट्समैन जो हैं वो हैं सिकंदर राजा, यानी सुल्तान सिकंदर राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और थर्ड अंपायर का नाम नहीं लेते, जिसका मकसद ये है कि वो सिपा सालार हाफिज़ आसिम मुनीर को कहते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो काजी कर रहा है वो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहा है, तोसी के लिए कर रहा है, और तोसी करने के लिए ये जायज़ नाजायज़ आइन से बालातर होकर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी मुखालफत करेंगे और नहीं होने देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये तोसी अगर ये करने में कामयाब हो गए तब भी हम रिएक्शन दिखाएंगे, और ये सारे मामला जो हैं जितनी मुझ पर सख्तियाँ की गई ये सिर्फ तोसी के लिए, एक्सटेंशन चाहिए इन तीनों को, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस अंदाज में काजी काम कर रहा है, काजी कोशिश कर रहा है, काजी जायज़ नाजायज़ फ़ैसले करने की कोशिश कर रहा है, बेंच बना रहा है अपनी मर्ज़ी के, और जिस तरह उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की है, एक हुकूमत ने आइन ला के उसको विकेट बना के दी और उसने उस पर खेलना शुरू कर दिया और मुनीब अख्तर को उठा के बाहर कर दिया। हम मुनीब अख्तर के साथ हैं, हम मंसूर अली शाह के साथ हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काजी की ज़हनी सेहत दुरुस्त नहीं, यानी ये इल्ज़ाम भी उन्हें लगा दिया आज। लेकिन माजी में अगर आप झाँकें तो जेलर ने शिकायत लिख कर की थी कि इमरान खान साहब कैद के दौरान इस किस्म की हरकतें करते हैं, बाज़ औक़ात हमें शक होता है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, यानी इमरान पर भी शक किया गया, और यही शक अब इमरान खान जो हैं वो कर रहे हैं काजी फायज़ ईसा पर। बहरहाल आने वाले वक्त में सारा कुछ पता लग जाएगा कि क्या कुछ है, लेकिन आप ये सोचें कि जब मुखालफत और हिमायत की लड़ाइयाँ होती हैं, दो ग्रुपों में लोग तकसीम हो जाते हैं, तो कहाँ कहाँ तक इल्ज़ामात लगते हैं और क्या क्या बातें सामने आती हैं। अच्छा, काली भेड़ों की बात हुई थी अदालत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो वहाँ अतर मिलना कहा था नहीं काले भूंड, और अब बात आ गई है काले कोट तक, यानी वकला तहरीक तक। आज सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मुजाहरा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ, बड़ा वादा था, लेकिन अब लोग वहाँ नहीं पहुँचे, और वकला कब था, यहाँ तक कि राजा बशारत जो कई दफ़ा वज़ीर क़ानून पंजाब के रह चुके हैं और 3 पार्टियाँ बदल चुके हैं, सियासी लीडर हैं और पिंडी से उनका ताल्लुक़ है,
وہ بھی اپنے ساتھ کوئی ہزاروں لوگوں کو لے کے نہیں گئے، تنہا تنہا پہنچے، وقت سے پہلے پہنچے، اکیلے کھڑے رہے اور بعد میں اپنا سا منہ لے کے چلے گئے۔ ان سے میڈیا نے پوچھا کہ جناب وکلا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وکیلوں سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا آپ بھی وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا وکلا قیادت سے پوچھیں۔ تو وہاں لطیف کھوسا بھی تھے، وہاں باقی بھی تھے، وہاں اکرم راجہ بھی تھے، مختصر تقریریں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اپنے اپنے نمبر بنانے اور بات پوری کرنے، گونگلوں تو مٹی چاڑھن آئے نے، کسی نے کوئی بڑی بات نہیں کی، اور بڑے بڑے لیڈر جو ان کے تھے وہ بھی وہاں سے غائب تھے۔ حالانکہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وکلا کے ہاتھوں میں ہے، تو وکلا تحریک کہتے تھے آج سے شروع ہوگی، لیکن اب ان کے ہی اپنے ذرائع کریں کہ وکلا احتجاج تو ٹھیک نہیں رہا، یعنی تقریباً ناکام رہا، کیونکہ 40 سے زیادہ لوگ وہاں نہیں تھے، وہاں تو ہزاروں آدمی ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگ تو اس سے بھی کم کی رپورٹ کر رہے ہیں، میں رعایتی ٹکٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ 40 سے زیادہ افراد وہاں نہیں تھے، جبکہ لطیف کھوسا بھی موجود تھے، سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، اعظم سواتی بھی موجود تھے۔ اگر یہ لے آتے 10-10 20-20 15-15 آدمی تو 100 سے زیادہ ہو جاتے، لیکن وہاں نہیں تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے، یعنی یہاں اتنا رش نہیں تھا جتنا اس بیکری پہ ہے جہاں قاضی فائز عیسیٰ کو برا بھلا کہا گیا تھا۔ اس بیکری کے سامنے جو لوگوں کا رش ہے، پی ٹی آئی کے ماننے والوں کا، چاہنے والوں کا اور ولاگرز کا، اتنی بھی تعداد یہاں سپریم کورٹ کے باہر موجود نہیں تھی، جو کہ لمحہ فکری ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آج کا ناکام نہیں رہا، ابتدا ہے۔ تحریک کل سے زور پکڑے گی، کل احتجاج ہے پھر، اور 28 کی ڈیٹ دی تھی جلسے کی جو کینسل ہوا۔ اب عمران خان صاحب نے لاہور کا جلسہ بھی کینسل کر دیا، مینار پاکستان کا، وہ کہتے ہیں احتجاج کریں گے۔ مسئلہ سیدھا کہ بندے کے تو آن گے۔ علی امین گنڈاپور نے، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے باقاعدہ ایک کابینہ میٹنگ کی، اور اس میں لوگوں کی پابندی، باقاعدہ ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ اپنے اپنے بندے لے کے آؤ، کل کا احتجاج جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ سوابی انٹرچینج پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے، اور میں پھر لام لشکر لے کے، یعنی سامان حرب و ضرب لے کے، لاٹھی ڈنڈے کرینے بلڈوزر سب کچھ لے کے جاؤں گا اسلام آباد احتجاج کرنے۔ لیکن کیا اٹک کا پل کراس کریں گے؟ ماضی میں تو یہ وہیں چھوڑ آئے تھے، لیکن اب پھر انہیں یہ کہہ دیا، اور ان کو بڑا سختی سے کہا گیا کہ ہر احتجاج، ہر جلسہ اہم ہوتا ہے، تو لوگ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ اور معاملات جو ہے یہاں تک چلے گئے کہ عمران خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب جو نہیں انٹرسٹ لے گا پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انتظامیہ نے کیا کیا؟ انتظامیہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس لام لشکر کے رد عمل میں راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کر دی۔ 4 کمپنیاں راولپنڈی میں اور 2 کمپنیاں رینجرز کی ہیں اٹک میں تعینات، یعنی دونوں طرف جو ہے وہ آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ آنے والے اگر آئیں گے، قانون کا ہاتھ میں لیں گے، تو پھر فورسز اور قانونی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے خود نپٹیں گے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ مجھے بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ عمران ڈیتھ وارنٹ، اور صرف عمران کے ڈیتھ وارنٹ نہیں بلکہ تحریک انصاف کے ڈیتھ وارنٹ، یہ کہانی ہے کس کی زبانی؟ صدیق جان کی زبانی۔ صدیق جان کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ایک بڑے اہم ولاگر ہیں، اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے بڑے چہیتے ہیں۔ میرے ایک کلاس فیلو نے یہ مجھے بھیجا ان کا، ورنہ میں ان کو دیکھتا نہیں، کیونکہ ون سائیڈڈ وہ بات کرتے ہیں، تو میں ایسے ولاگز نہیں دیکھتا۔ ون سائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے، مشترکہ سی بات ہونی چاہیے، ہر ایک کی بات ہونی چاہیے، اور سیاست کی بات ہونی چاہیے۔ حکومت، سیاست، اختلافی ماضی، اپوزیشن جماعتیں، سب کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ صدیق جان یک طرفہ کرتے ہیں۔ تو بڑی مزیدار کہانی ہے، سنیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کو تیار، اور انہوں نے کہا یہ آخری مارکہ آ رہی ہے، صرف 10-15 دن کا کیس رہ گیا ہے، انقلاب آنے کو تیار ہے۔ اگر ان 10-15 دن میں لوگ نہ نکلے، سڑکوں پہ نہ آئے، احتجاج نہ کیا، اپنے غصے کا اظہار نہ کیا، تو یہ 10-15 دن جو ہے اگلے 50 سالوں پہ بھاری ہو جائیں گے، اور پھر نسلیں قیدی اور غلامی میں اپنی زندگی گزاریں گی۔ لہذا سب آ جائیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جناب میرا پیغام جو ہے وہ سندھی، بلوچی، پشتو
ہر زبان پنجابی ہر زبان میں عام کر دیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں، اور صرف یہ 10-12 دن کی کھیل ہے، اس میں جناب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، نہیں لیں گے تو پھر بھریں گے۔ اور اگر قاضی فائز عیسیٰ ان کی توسیع ہو گئی تو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط ہوں گے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی صدیق جہان نے، اس پہ ہنسنا بالکل نہیں، اس کو سنجیدہ لیں، وہ بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک مقبول ترین لیڈر ہے، ایک مقبول جماعت ہے، اس کا قائد ہے، اس کی وہ بات کر رہے ہیں اور صدیق جان کر رہے ہیں۔ تو صدیق جان نے ایک اور بھی بات کی، راز فاش کیا، انہوں نے کہا جناب ایک 15 رکنی ٹیم بنائے گی ملک سے باہر، جو ملک میں کے لیڈروں پر نظر رکھے گی، یعنی پی ٹی آئی کی نظر جو رہنمایاں ہیں ان پہ نظر رکھے گی۔ اور عمران خان نے کہا جو پچھلی قربانیاں وہ ہو گئیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے یہ 28 ستمبر آیا ہے، تو اب 28 ستمبر سے 10-15 دن ہے، ان کی قربانیوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اگلی ٹکٹیں اسی بیس پہ دی جائیں گی، کس نے قید کاٹی، کس نے احتجاج میں حصہ لیا، کون کتنے لوگ لے کے آئے، اور اگر اس میں وہ ناکام ہوئے تو نہیں۔ انہوں نے کہا یہ 15 لوگ جو ہیں ان کے نام جو ہے پی ٹی آئی کے حقیقی رہنماؤں کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ ان پر نظر رکھیں گے طائرانہ اور پھر رپورٹ دیں گے عمران خان کو، اور ہیں یہ سب ملک سے باہر۔ کیسی دلچسپ کہانی، ہنسنا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں، سنجیدہ گفتگو ہے، ڈیتھ وارنٹ کی بات ہے، تو اس پہ بالکل سنجیدگی سے اس پہ غور کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کی ڈیتھ وارنٹ ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع ہو گئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 لوگ جو ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، کہ یہ 15 لوگ وہی ہیں جس طرح ایم کیو ایم کی وہ 15 رکنی ایک خفیہ کمیٹی تھی جس کو وہ کہتے تھے بھائی کی آنکھیں، تو یہ بھائی کی آنکھیں نہیں، یہ کپتان کی آنکھیں ہیں۔ کپتان کی آنکھیں دیکھیں گی کون کیا کر رہا ہے، کتنی خدمت کر رہا ہے، کتنی نہیں کر رہا، کتنی جدوجہد کر رہا ہے، کتنے لوگ لے کے آیا اور کیا اس نے کارنامے انجام دیے۔ یہ کپتان کی آنکھیں جب رپورٹ کریں گی بڑے بڑے دی منجی پچھلے اندر ہو جائے گی، یعنی چھٹی ہو جائے گی۔ اور عمران خان تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں بہت غصے میں ہیں، صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور پورے غصے کے موڈ میں ہیں، تو وہ اب کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اور ان کا آر یا پار یہ 10 اور 15 دن بس، اس سے آگے کچھ نہیں، یہی انقلاب کے دن نہیں تو پھر کچھ نہیں، یعنی ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ صدیق جان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ اس بات کو سنجیدہ لیتے ہیں نہیں لیتے، یہ آپ کی مرضی، لیکن میرا کام تھا کہ میرے ایک عزیز دوست خالد منظور نے یہ بات میرے تک پہنچائی، ان کی ویڈیو دی، ان کا ویلاگ دیا، تو میں نے کہا یہ بات آپ تک بھی پہنچا دوں، کیونکہ میرے لیے بھی نئی تھی، میں نے کبھی صدیق جان کو دیکھا نہیں، لہٰذا لیکن وہ میرے ہی ٹی وی پہ جیسے میں کام کرتا تھا پبلک ٹی وی پہ، اس میں وہ بھی نمائندگی کرتے رہے اسلام آباد سے، بس اتنا میں انہیں جانتا ہوں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا احتجاج آپ کو بتا دے گا کہ پھر ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کا مستقبل روشن ہے یا تاریک۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔